अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है हर जगह जो है मुद्दे उठाए जाते हैं। और आज एक बार फिर जो है हमने मुनासिब समझा कि हम करना कि उन नौजवानों को जो है दावत दें, ताकि वो अपनी व्यूज जो है यहाँ के सियासतदानों के सामने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सकें। क्योंकि हमेशा जो है सरहदी तहसील करना के अंदर अगर कोई मुतासर हुआ है तो वो यहाँ के नौजवान हैं, यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान, जो आज कई जो है कई नौजवान जो हैं वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं, कई जो है डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, और कई नौजवान जो हैं इस वक्त बेबस अपने घरों के अंदर सहमे नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सियासत जोर शोर से चल रही है करना के अंदर, बड़े बड़े वादों को लेकर जो है सियासी लीडर दस्तक दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये नौजवान जो है कई डेकेड से अपनी जो किस्मत पे रो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद इन लोगों का जो आने वाला फ्यूचर है वो इनको डार्क क्यों नजर आ रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ के समाजी कारकुन, यहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम जो है आपको इंट्रोडक्शन करवाएं, इनका तारफ कराएं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राजा वकार खान, जो कंडी से हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उसके बाद वजाहत हसन, जो एक रिसर्च स्टूडेंट हैं। एडवोकेट जाफर साहब हैं हमारे साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं कंडी से एक और एक डायनामिक पर्सनैलिटी जमील जमील अहमद। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इस डिबेट के इस पहले हिस्से में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा राजा वकार साहब के पास। राजा साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं कि आपने कीमती टाइम जो है हमें दिया। शुक्रिया ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इस डिबेट का हिस्सा बनाया, जो हमें इस लायक समझा कि हम अपनी राय जो है आम आवाम के साथ, और ऐसे माहौल में हम अपने ये जो इस टाइम हमारे करना में जो भी आपको मालूम है कि डीसी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनके सामने हम यूथ जो है वो अपनी बात रख सकें। आपका बहुत जी बहुत शुक्रिया। वकार साहब, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि पिछले कई सदियों से हैं यहाँ के नौजवान जो हैं वो पिसे जा रहे हैं। हर एक झूठे वादे का जो शिकार है वो यहाँ के नौजवान हो रहे हैं। कई नौजवान जो है ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं, कई नौजवान जो है इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, और कई नौजवान जो है बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके अपने माँ बाप को जो है कर्जे के अंदर जो है उन्होंने कर्जा लेकर अपने बच्चों को डिग्रियां हासिल करवाई, लेकिन वो डिग्रियां जो है बेबुनियाद साबित हो रही हैं, बिल्कुल जो है उनका कोई फायदा नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए ताहिर साहब, सबसे पहले जो आपने मुद्दा उठाया यूथ को लेकर के, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ चीज को इस तरह आज इस माहौल में उठाया हुआ है। सबसे पहले आपको मालूम है ताहिर साहब कि ड्रग एब्यूज जो है, इसके बारे में कई बार हम आपसे बात कर भी चुके हैं कि ड्रग एडिक्शन जो है इसका शिकार यूथ जो है किस तरह से हो रहे हैं, और कितनी तेजी से ये जो एडिक्शन है, ये जो वबा है, मैं यूं कहूँ कि ये वबा कितनी तेजी से करना में फैल रही है। और बहुत सारे दावे किए जाते हैं, अक्सर हमने देखा भी कि यूथ को हम ड्रग से छुटकारा दिलाएंगे। मुझे पहले तो ये समझ नहीं आती कि एक चीज, चंद सवाल जो हैं वो यूं के तू हैं, उनके जवाबात हम तक नहीं पहुंचे, ना हमें कभी मिल पाए, ना हमने करना में हमने देखा कि करना पूरी हमने घूमी पूरा करना घूमा हमने। करना में कहीं पे हमने ऐसे खेत नहीं देखे जिनमें ये ड्रग्स वगैरह की पैदावार होती है। हम बड़े कंफ्यूज हैं कि ये ड्रग्स आती कहाँ से है और यूथ तक पहुंचती कैसे है। और हमारी इंतजामिया की बात करी जाए, या हमारी यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है उनकी बात करी जाए, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये उन तक ये चीज जो है ये क्यों इस पे रोक नहीं लगा पाते, क्यों ये फेल होते हैं, बार बार नाकाम साबित होते हैं। मुझे इन चीजों के बारे में खुद इनके सवाल नहीं मिल पाते। जैसे और आपने कहा कि ड्रग एडिक्शन, या हमने इन दिनों अक्सर वो बेशतर सुना लोगों से कि ड्रग एडिक्शन हम लोगों के यूथ का ये जो नशा है ये छुड़वाएंगे। भाई ये नशा नहीं छूट सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं, किसी की ताकत ही नहीं, मेरी जाती ताकत नहीं, किसी की जाती ताकत नहीं, वो किसी को भी कंपेल करें किसी का नशा छुड़वा के एक ही बंदे का नशा छुड़वाएं। यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, मंथली बेसिस पे होने चाहिए, ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे होने चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम। लोग अवेयर ही नहीं होते हैं कि उनको डराना चाहिए कि आप नशे से आपके साथ क्या हो रहा है, आपके इंटरनल ऑर्गन किस तरह स्पॉइल हो रहे हैं, आप किस तरह मौत के करीब जा रहे हैं। उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम इनके पेरेंट्स के लिए होने चाहिए ताकि पेरेंट्स जो है वो खुलकर
جائیں کہ ہاں بھائی ہمارے لیے ہمارے بچے جو ہیں ہمارے بچے اس وبا میں آ چکے ہیں. جب ایک والدین آگے آئے گا میں کہتا ہوں دوسرا آئے گا, پھر تیسرا آئے گا, پھر چوتھا آئے گا, اور کرتے کرتے سبھی والدین سامنے آئیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈرگ ایڈکشن ڈرگ وبا جو ہے آگے جا کر ہماری کرنا کے لیے آج بھی ناسور ہے. اور آگے جا کر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو چوریاں کس طرح ہو رہی ہیں. اس کی بیسک جڑ کو پکڑیں آپ, یہ صرف اور صرف ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. کل ہماری بہو بیٹیوں کے ساتھ یہ یہاں پہ کھلے عام ریپ ہوں گے, آبرو ریزیاں ہوں گی, لیکن ہم لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے. میں تو پھر بھی شکر گزار ہوں کہ انتظامیہ کی طرف سے یا ہماری پولیس فورس کی طرف سے کھلا رہتا ہے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ہم پہ برات موجود ہیں, آپ کی مدد کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں. لیکن وہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے کھل کر تو آؤ نا, ہمیں بتاؤ نا کیوں, کہاں سے, کس طرح سے, کون لا رہا ہے, کون ڈرگ پیڈلر تھے. کئی بار ہم نے مہمیں چلائی. ریہیبلیٹیشن سینٹر کی ضرورت اس سے میں کہتا ہوں سری نگر والوں کو نہیں ہے, جموں والوں کو نہیں ہے, دلی والوں کو نہیں ہے. اگر ریہیبلیٹیشن سینٹر کی ضرورت ہے ان میں کہتا ہوں اس ٹائم صرف کرنے والوں کے لیے. یوتھ یہاں سے تباہ برباد ہو رہے ہیں اور ان ڈرگ پیڈلر کی وجہ سے آج ہمیں طاہر صاحب آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ان پیڈلرز کی وجہ سے, ان بدبختوں کی وجہ سے ہمارا سری نگر جانا مشکل ہو چکا ہے. ہم اپنے بزرگ یہاں پہ مارنا, ان کو یہاں پہ مرنا یہ قبول کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ بیڈ پر بستر پر تڑپ کر مر جائیں, مگر ہم ان کو سری نگر نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ سادھنا پہ ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور وہ محض ان لوگوں کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ انہوں نے ایسا کام کیا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ یہ چیک پوسٹ سفوکیشن والوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, بچوں کے لیے یہاں سادھنا پہ کھا رہنا نہایت ہی مشکل ہے. انہی چیزوں کے ساتھ آپ دیکھیں نا, صرف ایک ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ کتنے سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں, کتنے لوگ اس کے شکار ہوئے ہیں, اور انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ہم سب اس کا شکار ہیں, اور ہم سب اس کی چپیٹ میں آ چکے تھے. جی وقار صاحب آپ کو روکنا چاہیں گے, میں سیدھا چلتا ہوں. ایڈوکیٹ جعفر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب آخر وجہ کیا ہے, لوگ جو ہیں نوجوان جو ہیں وہ ڈرگس کیوں لے رہے ہیں, آخر اس کی پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ جی ایڈوکیٹ صاحب. جی آپ نے بہت ہی بہتر اور بہت ہی عمدہ سوال مجھ سے پوچھا, اور میں یہی چاہتا تھا کہ یہ سوال آپ مجھ سے پوچھیں. تو یہ خدا کی قدرت ہے کہ آپ نے یہ مجھ سے سوال پوچھا. سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرگ ایڈکشن از لائک اے ڈیزیز آف کینسر ان آور سوسائٹی, مین چیز. اور یہ کیا ہوا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بچوں کو غلط سنگت, اور اگر بچوں کو غلط سنگت ملی یا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بات الگ ہے. ہم آج کل سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ اس دل میں ڈوب رہے ہیں. اس کی مین اور بیسک جو وجہ ہے وہ ہے ان امپلائمنٹ. کیونکہ لوگ پڑھ لکھ کے نہ ہی ان کو کوئی روزگار ملا, نہ ہی ان کو مطلب کمانے کے لیے. تو جو مین چیز ہے, جو مین مطلب یہ فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ. ان امپلائمنٹ کیسے بڑھی کہ یہاں پہ روزگار کم ہوا, یعنی کہ گورنمنٹ کے پاس آج بھی لاکھوں کی تعداد میں ویکنسیز ہیں, لیکن گورنمنٹ کو تب سے مس نہیں ہوتا کہ وہ ویکنسی کو فل اپ کرنے کے لیے کوئی ریکروٹمنٹ پالیسی اور نہیں لانچ کرے. مگر ایڈاپ بیس سے ہمارے بچے چلے جاتے کہیں کام کرتے, اور یا مطلب ان کو بزنس یونٹ دیے جاتے, تو وہ بہتر تھا تاکہ ان امپلائمنٹ یہاں سے ختم ہو جاتی. یہ بچے جو تھے یہ اس دل میں ڈپریشن کے شکار میں نہ جاتے, تاکہ آگے چل کر یہ بھی اپنا اچھا مطلب زندگی کا بسیرا کر سکتے. جعفر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قصوروار کون ہے, آخر اس سسٹم کے پیچھے کون قصوروار ہے, جو یہ سب جن کو جو ہے نوجوانوں کو جو یہ سزا اٹھانی پڑ رہی ہے, اس کے پیچھے قصوروار کون ہے؟ دیکھیے میں نے واضح طور پہ آپ کو کہا کہ گورنمنٹ نے اگر پالیسیز نکالی ہوتی تو ان پالیسیز کے تحت مطلب اچھے ڈپارٹمنٹ آپ دیکھیں, فارسٹ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ, ہر ڈپارٹمنٹ بھی آج بھی ہزاروں کی تعداد میں ویکنسیز خالی ہیں, تو وہ فل اپ نہیں ہو پا رہی ہیں. اگر وہ فل اپ نہیں ہو پا رہی ہیں مطلب کہ لوگ یہ نوجوان پڑھے لکھے کہاں جائیں گے. دیٹس مین کہ اس کی پوری ذمہ داری جو جاتی ہے وہ گورنمنٹ پہ جاتی ہے, جو ہمارے پالیسی میکر ہیں ان پہ جاتی ہے, جو ہمارا ریکروٹمنٹ بورڈ ہے اس پہ جاتی ہے, پوری ذمہ داری اس کی. جی تو ہمارے ساتھ مطلب ان کو لون دینے چاہیے تھے, مطلب جو بے روزگار لڑکے تھے ان کو لون دینے چاہیے تھے, اچھے مطلب اسکیمیں دینی چاہیے تھی تاکہ اپنے بزنس یونٹ اسٹارٹ کر سکے, اپنی پاکٹ منی بنا سکے. آج ہم اگر کوئی ہمارا یوتھ کسی بینک سے جائے گا مطلب وہ انڈسٹریل لون نکالنے کے لیے,
خدا کی قسم اس کو اتنی پریشانی ہوتی ہے. میں اکثر یوتھ گروپ میں جاتا ہوں, ان کے ساتھ بات کرتا ہوں, ان کی پریشانیوں کو شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انڈسٹریل لون ہی نکالیں گے اس میں اتنی بڑی ریکوائرمنٹس ہمیں دی جاتی ہیں, اتنی ریکوائرمنٹس دی جاتی ہیں کہ ہم ان کو پورا نہیں کر پائیں گے. تو مطلب کہ ایسے لڑکے جو پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا خرچہ مطلب ضائع کر کے ایک قسم کا ضائع ہی ہوا, پھر وہ جب ڈپریشن کا شکار ہوں گے وہ ڈرگس نہیں کھائیں گے اور کیا کریں گے, یا تو رائٹ رہتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو روکنا چاہیں گے, وجاہت حسن ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے جو ہے ویوز لیں گے. وجاہت صاحب. ہاں سر. ڈی ڈی سی الیکشن چل رہے ہیں, بڑے بڑے وعدے لے کر جو ہے آپ کے دروازوں پہ دستک ہو رہی ہے. وہی وعدے جو 1996 سے لے کر 2020 تک جو وعدے لوگوں نے کیے, جو بڑے بڑے پولیٹیشین نے کیے, جن کی وجہ سے آج کرنا جو ہے پسے جا رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر. جی آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم بھی اپنے ویوز, اپنے تھاٹس اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں. جی سر جہاں تک آپ کے سوال کا سر, تو پہلے میں سر ڈرگز پہ بولنا چاہوں گا سر. جی کیونکہ مجھے لگتا ہے ڈی ڈی سی الیکشن سے زیادہ ضروری ڈرگز ہے. اور جیسا کہ میرے ساتھیوں نے بہت سے وجوہات بھی بتائے اس کی, اور سارٹ آؤٹ بھی بتایا کہ کیسے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. جی تو میں نے سوچا میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں اس پہ, ڈرگز پہ. سر تو ڈرگز کی سر جہاں تک بات ہے, میرے ساتھیوں نے کہا کہ ان امپلائمنٹ تقریباً انہوں نے کہا مین ریزن ہے ڈرگز کا سر. جی تو اس پہ میں سر کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم ان امپلائمنٹ کی بات کریں گے سر, جی ان امپلائمنٹ صرف کرنا کی پرابلم نہیں ہے سر. جی ان امپلائمنٹ ڈسٹرکٹ کوپواڑہ میں باقی جگہوں پہ بھی ہے, پورے کشمیر میں بھی ہے, اور ہندوستان میں بھی ہے. جی تو وجہ کیا ہے, باقی جگہوں پہ ہم نہیں دیکھتے ہیں ایسے ڈرگ ایڈکشن, خاص کر جو یہ یہاں پہ ہوتا ہے سر, ہیوی ڈرگز ہوتا ہے, براؤن شوگر ہوتا ہے, ایسی مطلب چیزیں ہم باقی تحصیل میں یا باقی جگہوں پہ بہت زیادہ کم دیکھتے ہیں. مطلب ریئرلی میں نے ایسا نہیں دیکھا ہے سر. جی تو یہاں پہ جس تعداد میں ڈرگز کا استعمال کیا جاتا ہے, جس تعداد میں ڈرگز کی اسمگلنگ کی جاتی ہے سر, جی اس کو ڈائریکٹلی ہم ان امپلائمنٹ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے سر, جہاں تک میرا سوال ہے سر. جی تو مجھے لگتا ہے سر, کیونکہ سر اگر ہم ان امپلائمنٹ کو ڈائریکٹلی رسپانسبل ٹھہرائیں گے, یہاں پہ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں میں نے, کچھ امپلائڈ ہیں سر, مطلب اور گیزٹ پوسٹ کے 1-2 آدمی سر میں نے دیکھے ہیں سر, جی جو انوالو ہیں سر ڈرگز میں. جی تو اس کے بعد سر کچھ ایسے بھی ہیں سر, مطلب جن کا بہت اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے سر, وہ بھی ڈرگز میں انوالو ہیں سر. ریزن کیا ہے وجاہت صاحب, ریزن کیا ہے آخر؟ جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں سر, اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے سر, اویلیبلٹی جو ہے تو ایزلی اویلیبل ہے سر, یہ بہت زیادہ ایزلی اویلیبل ہے یہاں پہ. جی ایک تو وہ ریزن ہو سکتا ہے سر ڈرگز کا یہاں پہ. جی اگر ہم دوسری چیز دیکھیں سر, مطلب ایزلی اویلیبل ہونا, اور دوسری چیز سر زیادہ تر اس میں مطلب میں نے دیکھے 17, 18, 19, 20 سال کے زیادہ تر میرے نوجوان اس میں دیکھے سر جو انوالو ہوئے ہیں سر. جی اور 15, 16 یا 17 سال کے جو بچے ہوتے ہیں سر, جو لڑکے ہوتے ہیں ہمارے, جی وہ پوری طرح سے اویئر نہیں ہوتے ہیں سر اس کی کانسیکوینسز سے, جی یا باقی جو اس کے مطلب ہارمفل افیکٹس ہوتے ہیں سر. جی تو اس میں سر اگر ہم سارٹ آؤٹ دیکھیں سر, مطلب ہم مطلب گراس روٹ لیول پہ اگر ہم دیکھیں سر, مطلب بالکل ہر ایک پنچایت میں جا کے, ہر ایک گھر میں جا کے سر, اگر اس کے لیے کمپیننگ شروع کریں گے سر, تو مجھے لگتا ہے ہم کنٹرول کر پائیں گے اس کی سر. اور سر یہاں پہ میرے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ مطلب مشکل ہو رہا ہے کسی کو ڈرگ چھڑوانا یا ایسا, مطلب یہ مشکل نہیں ہے سر, دنیا میں مشکل کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے سر. اگر ہم گراس روٹ لیول پہ جا کے, بیسک لیول پہ جا کے مطلب بار بار کوشش کریں سر, مطلب انہوں نے منتھلی کہا, میں تو مطلب کارٹلی کہوں گا, مطلب 15 دنوں کے بعد, جی اگر 15 دنوں کے بعد ہم کمپین کریں گے سر, اویئرنیس کریٹ کریں گے سر, اور خود بھی مطلب سر ہر ایک بندہ اس پہ اگر پرٹیکولرلی نظر رکھے گا سر, تو میرے خیال سے کنٹرول بہت زیادہ ہو سکتا ہے سر, اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے سر. ایک بات پوچھنا چاہوں گا میں, ہاں کہ سر, اگر فائنینشیل کنڈیشن ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں کوئی جو ہے یہاں پہ آرگنائزیشن سپورٹ نہیں کر رہی ہے, یہاں کی ایڈمنسٹریشن سپورٹ نہیں کر رہی ہے, یا یہاں کے پولیٹیکل لیڈر سپورٹ نہیں کر رہے, تو کیسے پاسبل ہوگا کہ ہم جو ہے یہ کمپین سٹارٹ کریں گے؟ سر وہی میں بھی بول رہا ہوں سر, ہم نے مطلب بہت بار کوشش بھی کی سر, مطلب ایک NGO بنانے کی سر, جو پرٹیکولرلی ڈرگز کے خلاف ہو سر. تو اس میں مطلب ہمیں یہ ہوتا سر, ہم فنڈس بھی کریٹ کر سکتے تھے سر, اپنے فنڈس بھی ہم کریٹ کر سکتے تھے. تو وہ انشاءاللہ ہم کریں گے سر, سارے مل کے کریں گے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. مطلب ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمیں مطلب سمگلنگ جو ہے سر, یہ مطلب اخلاقاً تو یہ بہت بری چیز ہے, ساتھ ساتھ میں سر قانوناً بھی مطلب
بہت بری چیز ہے سر یہ، جس کی وجہ سے مطلب وہ چاہے ہمارا مطلب ہیلتھ پہ بھی اثر پڑ رہا ہے سر، مطلب قانونی بھی بہت زیادہ، مطلب آپ نے دیکھا بھی ہوگا سر ہمارے کرنا میں بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی بھی جیلوں میں ہیں سر، جن کے بچے مطلب سر ایسے ہی گھروں میں ہیں سر. تو ہمیں اس کے خلاف مطلب سر اسٹرکٹلی میں کہہ رہا ہوں سر، مطلب بہت اچھی طرح سے اچھے قدم اٹھانے چاہیے سر اس کے، اور سیریسلی بیکاز دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلم دیٹ از بینگ فیسڈ بائی اس سر ایٹ پریزنٹ، اینڈ اٹ از نیڈ آف این آور ٹو create the organizations, to create NGOs to combat this problem sir. سر تو تبھی سر میرے خیال سے مطلب مشکل نہیں ہے سر اس کو روکنا، یا جیسا گورنمنٹ کو ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے سر، یہی میں کہنا چاہوں گا سر اس پہ. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا میں سر، جب تک ہر ایک گھر کا ہر ایک بندہ سیریسلی اس کو کنٹرول کرنا نہیں چاہیے. جیسے فار ایگزامپل اگر میں کہوں گا، میں کہتا ہوں چلو اس کا بچہ اس میں انوالو ہے یا وہ لڑکا انوالو ہے، مجھے کیا اس کے ساتھ، وہ ہے تو ہے. ایسی چیزیں ہیں یہاں پہ سر، ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈرگز جو ہے یہ پھیل رہا ہے دن بہ دن. اور بڑی چیز جو میں نے پہلے بھی بتائی، یہ بہت ایزلی اویلیبل ہے سر. تو سر اویلیبلٹی جو اس کی ہے اس پہ مطلب میں ایڈمنسٹریشن کا بھی کہوں گا سر، ایڈمنسٹریشن کو بھی اسٹرکٹ ایکشن لینے چاہیے اس کے خلاف، خاص کر ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو سر، کہ مطلب ایزلی اویلیبل نہ ہو سر. جی کیونکہ یہی وجہ ہے، اگر ان امپلائمنٹ ہم وجہ ٹھہرائیں گے، ان امپلائمنٹ تو نہیں ہے سر اس کی وجہ، کیونکہ ان امپلائمنٹ ہندوستان کے یا کشمیر کے باقی علاقوں میں بھی ہے، لیکن وہاں پہ پرابلم کیا ہے، وہاں پہ کیوں نہیں ہے یہ اتنا زیادہ مطلب زیادہ نہیں چل رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پہ ایزی اویلیبل نہیں ہے. یہاں پہ ہماری جو تحصیل ہے سر، یہ مطلب 3-4 سائڈوں پہ بارڈر کے ساتھ کنیکٹ ہے. جی وجہ صاحب آپ کو روکنا چاہیں گے ٹائم کی کمی کی وجہ سے. میں چاہتا ہوں اپنے جب بھی یہ بات آتی ہے ہمارے ڈرگ ایڈکشن کی یا یوز کی آتی ہے، تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، اور اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے اور آپ سے بھی. تو اس کے علاوہ سر میری التجا تھی کہ آپ میڈیا کا سپورٹ ہو اور نیوز کا سپورٹ ہو اور ہماری ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کا سپورٹ ہو، ایس ڈی صاحب جو ہیں یا تحصیلدار صاحب ہیں، ایس ایچ ایم مبشر صاحب، ان کا اگر ہمیں سپورٹ ہے تو میں نے ایک مطلب تجویز تھی، میری رائے تھی کہ اگر کرنا میں سیمپلنگ کی جائے، پتا چل جائے، ڈیٹیکٹ ہو جائیں لوگ کہ کتنے یوتھ کتنے پرسنٹ یا کون یوتھ اس چیز میں انوالو ہے. اگر وہ پاسبل ہو سکتا ہے تو اس میں ہمیں کافی بینیفٹ مل سکتا ہے، کافی بدلاؤ آ سکتا ہے اگر انتظامیہ میں چاہے تو. شکریہ. جمیل صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. جمیل صاحب، جیسے وجاہت صاحب نے کہا کہ ہم اویئرنیس کے ذریعے یا جو ہے یہاں پہ این جی او کریٹ کر کے اس چیز کو روک سکتے ہیں، تو آپ کی کیا ویوز ہیں اس بارے میں؟ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے خلاف کیا کہ میں بھی اپنی ویو اپنی عوام تک رکھوں. جہاں تک یہ ڈرگس کا مسئلہ ہے، طاہر صاحب سب سے بڑی جو وجہ ہے، جہاں تک میری رائے ہے، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ان امپلائڈ ہے. کیونکہ لڑکے پڑھ لکھ کے اور اچھا اتنا پیسہ خرچہ کر کے ہے نا پھر ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اور لاسٹ پہ یہ بارڈر علاقہ ہے، یہاں پہ فیکٹریز نہیں ہیں، یہاں پہ انڈسٹریز نہیں ہیں. ہمارے پاس صرف ایک مین ذریعہ ہے، وہ ہے گورنمنٹ جاب. اور اس کے لیے آپ دیکھو کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ہم نے خود ان کی تقریروں میں سنا کہ ہمیں 8th پاس اور 10th پاس بھرتی چاہیے. آپ 8th پاس اور 10th پاس بھرتی مانگ رہے ہو، اور ایک لڑکا جو اپنے لاکھوں روپے اپنے ماں باپ کا خرچ کرتا ہے، بی ایڈ ایم ایڈ اور ڈگری پی آئی ڈی حاصل کرتا ہے، آپ اس یوتھ کے لیے کیا مانگ رہے ہو؟ اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کے پاس ایک ہی رہتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ ڈرگس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کرنا کے اندر یہ بزنس یونٹ بالکل ٹولڈی نہیں ہے. ہمیں لون ملتا ہے، ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں لون دیا جائے، اور لون ہمیں ہائی انٹرسٹ پہ مل رہا ہے، اور لو انٹرسٹ پہ ہمیں یہ نہیں مل رہا ہے. اور جہاں تک اسمبلیز یا پارلیمنٹ کے اندر ہم اپنے نمائندے بھیجتے ہیں، وہ نمائندے جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے لیے ہم یوتھ کے لیے کچھ کرنا کے ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اور اگر ہمارے یوتھ کو جیسے یہاں پہ ٹورزم کا اچھا خاصا کیا ہے کہ لوگوں کے اٹریکشن کا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر ٹورزم کے اوپر یہاں پہ لاکھوں روپے خرچ کرتی گورنمنٹ، پھر یہاں کے نوجوان کو اس کے اندر روزگار ملتا، اور پھر وہ نوجوان کیا کرتے کہ یہاں پہ مطلب اس لت سے نکل جاتے. اور یہاں تک اور میں آپ کو بتاتا چلوں طاہر صاحب، یہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے تاکہ جو لوگ ڈرگس کے اندر ملوث ہوئے ہیں ان کو اس بارے میں اویئر کیا جائے. اور پولیس کا جو اس میں سب سے اہم رول ہے کہ پولیس کی گراؤنڈ لیول پہ آ کے ان بچوں کو سمجھائے. سب سے پہلے جیسے وقار صاحب نے کہا کہ ان کی سیمپلنگ ہونی چاہیے. سیمپلنگ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کتنے پرسنٹ جو بچے ہیں، جو یوتھ ہیں، جو لت میں پھنس چکے ہیں،
اور ان کو کیا کرنا ہے کہ اچھی طرح سمجھانا ہے اور اویئرنیس پروگرام ان کو دینے ہیں، اور ان کو پھر مطلب جیسے آپ نے کہا تھا کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہونا چاہیے تاکہ ان بچوں کو ہم اس دلدل سے باہر نکال سکیں۔ جی شکریہ۔ تو چلتے ہیں ہم دوسرے مدعے پہ، جو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایک سیاسی تناؤ بنا ہوا ہے کرنا کے اندر۔ تمام سیاستدان جو ہیں اس وقت اپنی قسمت کا جو ہے آزما رہے ہیں میدان کے اندر، تو لیکن یہاں پہ بھی جو ہے سب سے بڑا جو مسئلہ ابھر کر آیا ہے، یہاں کے یوتھ کو جو ہے غلط استعمال کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کمپیننگ کے سسٹم ہو یا پھر جھوٹے وعدے دے کر جو ہے غلط استعمال کیا جا رہا ہو۔ ہمارے ساتھ اس مدعے پہ بات کرنے کے لیے راجہ وقار پھر سے جڑ چکے ہیں۔ راجہ وقار صاحب، آپ سے جانیں گے کہ آج جو سیاست کا ماحول چل رہا ہے کرنا کے اندر، کیا لگ رہا ہے یوتھ پھر سے جو ہے یوز اینڈ تھرو ہو رہے ہیں؟ جی طاہر صاحب، میں آپ کی آواز پوری طرح نہیں پہنچ رہی ہے، آپ پھر سے بتائیں، اپنا کوشچن دہرائیں۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیاست چل رہی ہے کرنا کے اندر، آج پھر سے جو ہے دستک ہو رہی ہے آپ کے دروازوں پہ، پھر سے یوتھ کو جو ہے بھٹکایا جا رہا ہے جھوٹے وعدے کر کے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی طاہر صاحب، یوتھ کی بات یا سیاست کی بات جہاں کی جائے، پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے جو آج نمائندے بی بی سی کے لیے منتخب ہوئے ہیں، یہ جنہوں نے اپنے فارم سبمٹ کیے ہیں، نہیں کہیں جنہوں نے فارم سبمٹ کیے ہیں، ان کی تعداد کل 13 ہے، اور ان کے جو مینیفیسٹوز ہیں، جو منشور ان کے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آئے، اور ہم نے دیکھا کہ ان میں سے میں کسی کی ذات پر انگلی تو نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن کچھ کے منشور میں ہی ہم نے گڑبڑ دیکھی کہ انہوں نے ہمیں پھر سے دلاسا دینا شروع کر دیا۔ جیسا کہ ابھی جمیل صاحب نے کہا کہ جمیل صاحب نے بھی یوتھ کو لے کر ایک چیز کہی کہ جو پوسٹیں نکلتی ہیں وہ صرف اور صرف نکلتی ہیں 8 پاس یا 10 پاس کی بات کریں، گویا کہ ویل ایجوکیٹڈ، ہائی ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہیں، ان کی کسی کے پاس کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، ان کی تعلیم کی کوئی قدر نہیں۔ یہ لوگ اپنی عزت کے لیے ترس رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور چلو ہم مان لیتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ جو ہے یہ بنی تھی، یہ اس کا مین جو ریزن کاز ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انتظامیہ کے پاس بہت سارے جو وسائل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یوتھ کو یہ ڈپلوائی کر سکتے ہیں، یوتھ کو یہ کسی بھی این جی او کے ساتھ اپنے طور پہ یہ اپنی این جی کریٹ کر سکتے ہیں، اویئرنیس پروگرام کے لیے ان یوتھ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرے شعبہ جات جو ہیں ان میں ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آج کل کی ڈیٹ میں جو میں کہوں کہ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ میں نوکریاں دوں گا، تو نوکریاں دینے کا ڈائریکٹلی آپ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوکریاں دلوائی جائیں گی، یا کوئی یہاں پہ چلو بھرتی ہم کہیں کہ وہ ہو سکتی ہے، کوئی آرمی کی ریکروٹمنٹ بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ادروائز باقی آپ دیکھ لیں کہ ٹرانسپورٹ فورس کی جو پوسٹیں ہوتی ہیں، جو سب سے نیچی درجے کی ہم پوسٹیں کہتے ہیں، ان کو بھی فارورڈ کر دیا جاتا ہے ایس ایس آر بی کو، یا یہ جو ریکروٹمنٹ بورڈ ہوتا ہے ان کو کر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ تو کسی کی رسائی ہے ہی نہیں، کوئی کہہ دے کہ ہاں بھائی ہم لگوائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یہ تو مجھ سے پہلے ہی ہمارے ایڈوکیٹ جعفر حسین شاہ صاحب نے مختصر طور پہ آپ کو بتا دیا اور اچھی طرح سے بتا دیا۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں منشور کی بات جہاں تک کی جائے، تو منشور جو ہے یہی اکثر ہے اس کینڈیڈیٹ کا، اس پارٹی کا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا، ہم نے پہلے کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ چیز ہماری، مجھے کرنا کی عوام کی، بھائی آزما رہے ہیں، آج ہم نے اس کو آزما لیا، چلو جی آج اس کو آزماتے ہیں، آج اس کو۔ بھائی کب تک آزماتے رہو گے؟ جب تک آپ آزماتے رہو گے تب تک ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہم اپنی زندگی جی چکی ہوں گے، تب ہمارے پاس کچھ نہیں، ہماری اولاد جو ہے ان کو اب دیکھیں نا، ایک مطلب میں اپنی بات کروں، ذات کی بات کروں، یا میں اپنے میرے دوست جو اس میں آپ نے آن لائن بھی ہوئے ریسرچ، میری بات ہی چھوڑیں، اب یہاں پہ ہمارے پاس آج ریسرچ ڈگریاں لے کر، یہ جو ڈاکٹریٹ ڈگریاں لے کر بندے آئے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتاؤ یہ ترس رہے ہیں نوکری کے لیے، جب جنریٹ ہی نہیں ہوتی، امپلائمنٹ جنریشن ہے ہی نہیں، تو آپ مجھے بتاؤ یہ بندہ جو ہے، یہ بندہ کیا کرے گا بھائی؟ یہ اپنے بچوں کو بھی کل ضرور، میں کہتا ہوں نا، یقیناً وہ وقت نزدیک آنے والا ہے جب والدین اپنے بچوں کو خود بولیں گے بچہ اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اسکول میں، تو گھر ہی میں بیٹھے یا محنت مزدوری کرو، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد سیاسی مدعے پہ بات کرتے ہیں آپ لوگ، تو سیاسی مدعے میں یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے ہیں، سبھی آپ کے سامنے، ان کے مینیفیسٹو جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، ان کے منشور آپ کے سامنے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا چاہ سکتے ہیں، کتنا ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کس طرح سے وہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں۔ اس کے پیچھے کیا ہوا، اس کے پیچھے میں آپ کو میں سمپل میں آپ کو میں اگر شارٹ کٹ میں بتاؤں
तो आप मुझे ये बताएं ताहिर साहब, यहाँ कितने साल हुए, पहला सवाल मैं ही पूछता हूँ, आप बताएं ना, करना में कितने साल हुए ये लीडरान हमारे हुकूमत करते हैं हम लोगों पे, इससे पहले भी हुकूमतें रही यहाँ पे, चाहे जिसकी भी रही। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले जो है तारीखी पस मंजर पे बात लंबी हो जाएगी, वरना मैं तारीख को छेड़ता जरा कि किस तरह से बाहर के लोगों ने, या कुपवारा के बाहर का तो नहीं कह सकता, हमारे कश्मीरी भी लोग थे, लेकिन साधना जो उस पार्टी बंटवारे हम लोगों ने नहीं किए हैं, ये करीब हमारे अबाव इजाद में किए हुए हैं कि उस साइड के लोग आकर हम पे हुकूमतें करते हैं। चलो जी कोई बात नहीं, हो गया, हमारी कंस्टिट्यूंसी बनी, यहाँ से हमारे निजाम उभर कर सामने आए, वेलकम किया, सभी आए, आहिस्ता आहिस्ता देख लिया हमने। तो आप हमें बताएं कि हमारा फेज जो है रोड आप देख लें, सबसे पहले पोल ड्रेनेज सिस्टम, सबसे पहली बात रोड की खस्ता हालत। सभी लोग, हमारी एक बात है ना, हम डिबेट बहुत करते हैं रोड पे बैठे, हमारी जो भी यूनियन है, यूथ हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी है, डिबेट बहुत करते हैं, करना की ये हालत, करना की वो हालत। भाई करना की हालत जब तक हम खुद नहीं बदलना चाहेंगे नहीं बदलेगी। हम खुद आवाज उठाएं हक, जब तक मैं कहता हूँ हमारी करना की आवाम अपना हक छीनना नहीं जान पाएगी, तब तक हमें हक नहीं मिलने वाला। हमारी सड़कों की हालत देख लें, बाहर आप देख लें, हमारे हिंदुस्तान में जो भी इलेक्शन इंतखाबात होते हैं, वहाँ पे 3 मुद्दे सामने रखे जाते हैं, और मैं बचपन से आज तक 3 मुद्दे जो हैं वो सुनता आ रहा हूँ कि हम बिजली देंगे, हम सड़कें देंगे, हम रोड देंगे। और भाई अगर मेरी उम्र इस टाइम 30 प्लस हो चुकी है, 32 साल हो चुकी है, 32 सालों में मुझे समझ नहीं आती कितना बड़ा ये जम्मू कश्मीर या हमारा हिस्सा जैसे कुपवारा जो है फारफन बिल्कुल पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट। हालांकि इसके अंदर आप देख लें कि इकॉनमी कितनी है, हम लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, आप देख लें हमारे। तो खैर मैं उन मुद्दों से हटना नहीं चाहता इस वजह से, आप उस बात को लग रहने दें। आप ये देख लें कि कितना कुछ हुआ, यहाँ कितनी सड़कें बनी, यहाँ कितनी बिजली, अभी भी देख लें आप, यहाँ पे रवायती सिस्टम चल रहा है, बिजली की तारें जो है वो उसी तरह दरख्तों पे टंगी हुई हैं, रोड की वही हालत है, खड्डे जूं के तू बने हुए हैं। इतनी भी हमारी हिम्मत नहीं कि हम रोड को ड्रेनेज सिस्टम ये जो है इसकी डिमांड करें, रोड की डिमांड करें। उसके अलावा हम बिजली सप्लाई की बात करें, हमारे पास बिजली पैदा हो सकती है, ठीक है, हमारे पास ये जो हमारे 12 kV के अप्रोक्सीमेटली शायद ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, लेकिन हम लोगों को आवाज बुलंद करनी है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट आया है इसको आप कितनी जल्दी से जल्दी कर। जो 2.5 साल निकल गए, अभी तक कोई पता नहीं इस चीज का कहाँ है, किस तरह है, क्या चीजें हैं। बेसिक जो नीड्स हैं, आप देखो, आप किसी को खाना तो नहीं दे सकते, कोई भी लीडर किसी को खाना नहीं दे सकता। मैं आज रात तक खाना आपके पास आपको मैं भेजता हूँ, कोई खाना नहीं देता, कोई और कुछ नहीं, फैकल्टी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं देता, फी नहीं भरता, कोई और बेसिक नीड्स जो है कलेक्टिवली अगर ये कम्युनिटी लेवल ये वर्क करे ना, तो ये बेसिक नीड्स जो है इतने सालों से पूरी नहीं हो पाई, तो हमारी जो बात ही छोड़े, हमारे बिल्कुल अहम क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल अहम सवाल है वकार साहब। सीधे जाफर साहब के पास चलूंगा मैं इस बात पे कि आज तक जो है यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज, जैसे हमारी खस्ता हाली देखिए, रोड की खस्ता हाली, महकमा सेहत की खस्ता हाली, तालीम की खस्ता हाली, तो क्या आखिर ये लोग क्या चाहते हैं हमसे? आज एक बार फिर ये आए हैं, हमारे दर पे आए हैं ये बात पूछने की, वोट मांगने के लिए। अगर हम इनसे ये सवाल नहीं कर सकते, एडवोकेट जाफर साहब करना पूछता है, मैं नहीं पूछता हूँ, पूरा करना ये बात पूछने से। देखिए, जहाँ तक आपने जो सवाल किया उसके मतलब मैं आपसे यही बात करूंगा कि सवाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में लाया है जी। अब जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, अगर उनसे सवाल ना किया जाए तो वो अलग बात है। हाँ, उनसे ये पूछा जाए कि आया आप आए हैं इलेक्शन में, आप क्या मंशूर लेके आए हैं। अब मंशूर की मैं आप बात करूं कि इन्होंने जो सुना वो अपने मंशूर मैनिफेस्टो में डाल दिया। मैं कल की बात आपको करता हूं, हम 3-4 दोस्त बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे, हमने डिस्कस किया कि अगर हमें टनल अभी नहीं मिल सकता तो साधना पे अगर ये हट बना देंगे या गंडोला सिस्टम रख देंगे तो बेहतर होगा। तो उसी के कुछ टाइम बाद, एक दिन बाद हमने मंशूर में देखा, वो जो लड़का बैठा था उसने अपने कैंडिडेट के मैनिफेस्टो में ये डाल दिया, यानी कि अपना इनके पास कुछ नहीं है। जो भी कैंडिडेट थे मैक्सिमम अपना कुछ नहीं है। इन्होंने एक से पूछा, दूसरे ने बोला, ये तीसरे ने बोला कि क्या रखना है, बस वो आइडियोलॉजी मैंने देखा कि बहुत कम लोगों के पास है। रही बात कि हम सवाल किससे करेंगे, सवाल उनसे करेंगे जो आज तक इक़्तिदार में रहे, सवाल उससे करेंगे जाफर साहब, करना के लोग
जाफर साहब, करना के लोग थक चुके हैं, बेबस हो चुके हैं सवाल कर कर। जी जी अब आस जो है उनके पास कोई आस नहीं रही है। उनके पास आप जैसे लोग, नौजवान सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, यहाँ के उभरते हुए जो नौजवान हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों खामोश बैठे हैं, क्यों हमारा फ्यूचर जो है वो स्पॉइल हो रहा है। सुने मेरी बात, सवाल जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं उनसे सवाल करना बनता है और उनसे सवाल करना जायज है, और जो उनकी कोशिश हुई, हमने देखा जिससे जितना बन सकता था उसने किया। अब जो जिस लीडर से रह गया है वो अगर वो उसने नहीं किया तो वो बात अलग है। अलबत्ता कुछ लीडर ऐसे थे कि उन पर उम्मीदें थी कि कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन अफसोस कि वो कर ना पाए। जी, खासकर हमारे करना की जो डेवलपमेंट की बात है जी, उसको लेके करना का हर बार हम लोगों ने मतलब कभी एसटी के नाम पे वोट दिया, कभी वोट फॉर चेंज के नाम पे दिया, ना हमें एसटी मिली ना हमें चेंज मिला, कोई चेंज नहीं मिला। बात दरअसल ऐसी है कि वो कहते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला लुटा कहाँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला लुटा कहाँ। मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी। बिल्कुल तेरी रहबरी का सवाल है वजाहत हसन। वजाहत हसन, जी सर, तेरी रहबरी का सवाल है। अब एक मिनट जाफर साहब रोकना चाहूंगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए। जी जी, अगर हम अपने इक़्तिदार वालों से आज नहीं पूछेंगे तो एक न एक दिन उनसे वो अल्लाह पूछेगा जिसने उनको उस कुर्सी पे बैठाया। पहली बात है, हमसे कभी कोताही नहीं हुई, आवाम से कभी किसी के साथ कोई कोताही किसी लीडर के साथ नहीं हुई, और जो इक़्तिदार में रहे उन्हीं से मेरा सवाल नहीं है। जो अपोजिशन में थे सबसे बड़ा सवाल मेरा उनसे है। आज तक करना में हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन में सिर्फ दो लोगों ने राज किया, एक हफीजुर रहमान साहब ने राज किया, एक हमारे राजा मंजूर अहमद खान साहब ने राज किया। तो इनको एक टेनओवर मिले, इन्होंने जहां तक ये बनता था इनसे इन्होंने किया, अच्छा किया, दोनों ने अच्छा किया। मैं किसी के साथ मतलब सियासी रंजिश नहीं है कि हफीजुर रहमान साहब ने जितना टाइम निकाला बहुत अच्छा टाइम निकाला, अच्छे काम किए। राजा साहब ने जितना टाइम निकाला बहुत अच्छा काम किया और अच्छे काम किए। लेकिन ऑपोजिशन वालों से मेरी ये शिकायत है कि करना में अगर 14 आदमी या 15 कैंडिडेट इलेक्शन में आते हैं, एक जीतता है, लेकिन वो अपोजिशन वाले बाद में छोड़ क्यों जाते हैं? तो करना में मैंने कभी अपोजिशन नहीं देखी है। करना की जो वीक पॉलिटिक्स है उसकी मेन वजह यही है कि इलेक्शन लड़के जो अपोजिशन वाले होते हैं वो सो जाते हैं। जी, अगर करना में अपोजिशन स्ट्रांग होती तो खुदा की कसम हमारे पास एमएलसी भी थे, हमारे पास एमएलए भी थे, सब के लिए स्ट्रांगली और बहुत तेजी से काम करते। और जमहूरियत में जिस जमहूरियत में अपोजिशन स्ट्रांग है तो जमहूरियत में हुकूमत बहुत और काम करती है। और अगर जमहूरियत में नहीं तो जो मेन मतलब कैंडिडेट होगा वो क्या, वो तो आराम से भी काम करेगा, तो उसे बोलने वाला कोई नहीं होगा, फिर रह जाते हैं गरीब, वो क्या बोलेंगे? तो अपोजिशन पे भी बनता है, अल्लाह उससे पूछेगा। अगर उनको 10 वोट मिले तो 10 वोटर की वो जिम्मेदार अल्लाह के सामने बन गया अगले 5 साल। बिल्कुल 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 जाफर साहब रोकना चाहूंगा, टाइम की कमी है, टाइम की कमी की वजह से रोकना चाहूंगा। सीधा वजाहत हसन के पास चलते हैं। वजाहत हसन साहब, बड़ी बेहतर बात कही एडवोकेट जाफर ने कि हमारी रहबरी कौन करेगा। सबसे पहली बात कि हमें राजनों से गिला नहीं, अपनी रहबरी का सवाल है ना, तो कौन करेगा रहबरी? आप एक रिसर्च स्टूडेंट हैं जी सर, एक आला तालीम याफ्ता होकर भी घर में बैठे हैं, आखिर ये सवाल बनता है कि रहबरी कौन करेगा? अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़े सर। अगर हम बार बार मतलब गुजरे हुए जमाने पे ही मतलब बैठे रहें तो मतलब दिन ब दिन लोग आगे चलते हैं सर, तो हमें भी आगे ही चलना चाहिए सर। क्योंकि जहां तक हमारे डीडीसी इलेक्शन का सवाल है सर, आगे चलने के लिए हमें बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव चाहिए वजाहत साहब। हाँ सर, हमें मतलब बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, बोल्ड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। क्योंकि ये जो डीडीसी इलेक्शन है सर, ये मतलब इसमें मतलब हमारे डीसी साहब के सामने भी हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें मतलब एलजी साहब के पास भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए सर, हमें बड़े बड़े फॉर्म्स पे जाके रिप्रेजेंटेशन चाहिए सर। तो हमें मतलब सोच समझ के कैंडिडेट देखना है सर, मतलब ऐसा कैंडिडेट हमें चुनना है सर जिसमें मतलब काबिलियत हो, जो हमें रिप्रेजेंट कर सके सर। बाकी मंशूर जो है सर, मंशूर घर में या मैं अगर किसी की जगह मंशूर में भी किसी का बना सकता हूँ, किसी को मंशूर में भी बना दे सकता हूँ सर। लेकिन वहाँ पे जो कैंडिडेट है, वहाँ पे कैंडिडेट अकेला होगा सर, उसको
خود ریپرزینٹ کرنا ہے قوم کو، اس کو خود مطلب اپنے مطلب بالکل ایسا کینڈیڈیٹ ہمیں چننا چاہیے جو کینڈیڈیٹ بالکل مطلب اسٹینڈ ہو مطلب وداؤٹ مطلب کسی بھی سپورٹ کے. جی جو کینڈیڈیٹ یہاں پہ کسی کی سپورٹ کے ساتھ جا رہا ہے وہ آگے مطلب مجھے نہیں لگتا آگے بھی مطلب مجھے لگتا ہے آگے بھی اس کو سپورٹ چاہیے سر. جی تو آگے مطلب ہمیں ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے، ایسا کینڈیڈیٹ ہمیں چننا چاہیے. میں سب سے مطلب یہی گزارش کروں گا کہ ووٹ سوچ سمجھ کے ڈالنا، جی کیونکہ مطلب ہمیں ریپرزینٹیٹیو اس ٹائم ہمیں ایسا ریپرزینٹیٹیو چننا جو ہماری بیسک مطلب نیڈس کو سمجھ سکے، بیسک ضروریات کو سمجھ سکے سر. جی باقی جہاں تک امپلائمنٹ کا سوال ہے، آج تو سر آپ کو بھی پتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ مطلب ایسے مطلب قانون ہے سر کہ امپلائمنٹ مطلب اب وہ دور نہیں رہا ہے سر جب ایم ایل ایز یا ایم ایل سیز ہاتھ پہ آرڈر لکھ کے دیتے تھے سر. آج سارے جب امپلائمنٹ ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوتے ہیں سر وہ JK SSB کنڈکٹ کرتی ہے سر. بالکل بالکل وجہ صاحب روکنا چاہوں گا. جمیل صاحب آپ ہمارے لائن پہ ہیں؟ جی بالکل صاحب. جی جمیل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں کہ یہاں پہ اور بھی بہت سارے مدعے ہیں، جیسے ہم نے بات کی بے روزگاری کی، یہاں ہم نے ڈرگ ایڈکشن کی بات کی، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایجوکیشن پالیسی کی اگر بات کی جائے یا یہاں کے ہیلتھ سیکٹر کی بات کی جائے تو آپ کے کیا وچار رہیں گے؟ سر ایجوکیشن پہ میں ایک بات بولنا چاہوں گا. جی میں آپ کے پاس پھر آتا ہوں، پہلے جمیل صاحب سے. سر جہاں تک ہاسپٹل ہیلتھ کی بات کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیشین کے ساتھ یہ ہم کوئی بول رہا تھا ابھی ہمارا بھائی کہ ہمیں پالیٹکس کے اندر نہیں جانا ہے، پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کرنی ہے. ہم نے 30 سال یا 40 سال ایک آدمی یا ایک انسان یا یہاں پہ MLA پالیٹکس کرتے رہے. یہ چھوٹا سا علاقہ ہے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ 1 لاکھ یا 80,000 آبادی ہے. اگر 80,000 آبادی کے لیے ہم ایک اچھی ہیلتھ فیسلٹی نہیں دے سکے، ہم یہاں پہ بینک نہیں دے سکے، ہم یہاں پہ ATM نہیں لا سکے، ہم یہاں پہ مطلب بینکر نہیں دے سکے، ہم یہاں پہ بڑے بڑے وعدے کرتے تھے ST دیں گے وہ نہیں دے سکے. اگر ہم سادھنا پر چیکنگ ہوتی ہے کہ ہم نہیں بولتے کہ چیکنگ نہ ہو، چیکنگ ہو مگر ان کو سیف پلیس پہ شفٹ کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ سلائڈنگ آتے ہیں ہمارے لوگ وہاں پہ. آپ خود آپ ہی رپورٹنگ کرتے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک عورت پچھلی بار ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایک ہمارا ڈرائیور بھائی ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو یہ لوگ جن کو ہم ووٹ دے کے آگے بھیجتے ہیں یہ لوگ پھر کب بات کریں گے؟ مگر یہ ہیلتھ مجھے لگتا ہے ان سب چیزوں کے لیے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں جمیل صاحب. ٹھیک نہیں کر سکتے جمیل صاحب ان سب چیزوں کے لیے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. ان سب چیزوں کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سادنا پہ چیکنگ وغیرہ اس کے لیے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. ہم بھی کم سے کم ریسپانسبل. ہم مانتے ہیں جی طاہر صاحب آپ کی بات صحیح ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں. ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نوجوانوں کا یہی کہنا ہے کہ آخر جیسے وقار صاحب نے کہا کہ اس کی پیداوار کرنا میں نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ کھیت نہیں ہے اس کے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ میری تو صاحب یہ کلیئر کٹ بات ہے، اگر جو اس کام میں پکڑا جائے سادنا سے اس کو سیدھا مطلب پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے، اس کو پھر باہر نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کیا وجوہات ہے کہ وہ 10 دن یا 20 دن اندر رہنے کے بعد پھر سے باہر آ جاتے ہیں، اس کے پیچھے اگر کوئی بڑی سازش ہے کہ کرنا کہ نوجوانوں کو بالکل کیا کرنا ہے، ان کو ڈرگس کے اندر دھکیلنا ہے اور ان کو ایجوکیشن کی طرف سے مطلب ایجوکیشن سے ختم کرنا ہے اور ان کو صرف BA کر کے اس قوم کو کرنا ہے کہ عوام کو ان نوجوانوں کو ختم کرنا ہے. میری تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. ورنہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک چیز پاسبل ہے کہ مطلب ہماری کھیت نہیں ہے، یہاں پہ پیداوار نہیں ہوتی ہے، پھر کس طرح ایک چیز آ جاتی ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہماری ہاسپٹل میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے. 18 سال یا 20 سال یا 30 سال کسی نے حکومت کی، ان کو جواب دینا ہے. یہاں پہ CT اسکین مشین نہیں لگ سکی، یہاں پہ ATM نہیں لگ سکے، یہاں پہ بینکر نہیں بن سکے، یہاں پہ حق نہیں بن سکا ڈنڈا کے اوپر یا ادھر موریاں کے سائڈ میں. یہاں ہم دیکھیں کہ ٹنگدار کے اندر باتھ روم فیسلٹی نہیں ہے، کہ ٹوائلٹ فیسلٹی نہیں ہے ٹنگدار مطلب مارکیٹ کے اندر. تو ہم کیا بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے، خاص کر نوجوانوں سے اور تمام بزرگوں سے، بھائیوں سے، کہ مہربانی کر کے آپ اس بار ووٹ کو ہٹ کے مطلب بلادری سے ہٹ کے ہے نا، میرا رشتہ دار ہے، اس بندے کو آگے لاؤ کیونکہ جو کرنا کو بچائے. جی شکریہ آپ بچا رکھنے کے لیے. وقار صاحب آپ کے پاس آؤں گا اور یہ سیدھا سا سمپل سا سوال پوچھوں گا میں کہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر آج تک جو ہے چلڈرن اسپیشلسٹ نہیں لایا گیا. بچے بیمار ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ سارنا بند ہونے کی وجہ سے یہاں سے بچوں کو سری نگر لیا جاتا ہے. میں مہارت رکھتا ہوں، یہ علم رکھتا ہوں، ان چیزوں کے بارے میں مجھے بولنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے مجھے ان چیزوں کے بارے میں بولنے میں جناب.
طاہر صاحب جو بات آپ نے ابھی چھیڑی ہاسپٹل کو لے کر کے، آپ کے لیے مدعے بہت سارے، کرنا کے لیے مدعے بہت سارے ہیں، وقت کی قلت ہے، لیکن میرے بھائی جمیل صاحب نے بھی کچھ باتیں آپ کو کہیں اے ٹی ایم کو لے کر کہیں. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف اے ٹی ایم کی بات چھیڑتا ہوں جناب، کہ آپ مجھے بتا دیں کہ 1,00,000 آبادی اگر ہم کرنا کی کہتے ہیں، ان کے لیے کرنا میں صرف ایک اے ٹی ایم رکھا گیا ہے، اور اس کو بھی جکڑ کے رکھا گیا ہے ود ان دا جوریڈکشن آف جموں کشمیر بینک جو ہے، تو وہاں پہ انسٹال کر کے رکھا گیا ہے. وہاں پہ کبھی جاؤ تو گیٹ ہی بند ہوتا ہے، اگر کبھی جاؤ تو کیش ہی نہیں ہوتی، کبھی چلتا ہی نہیں ہے. آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے. کتنی بار ڈیمانڈ کی یہاں پہ ہمارے بیک ٹو ولیج جو بھی پروگرام ہوئے، مجھے لگتا ہے 34 پنچایت ہمارے جو ہیں، تو آپ وہاں پہ جائیں کرتے ہیں، ہر ایک ہی اس پروسپیکٹ میں لکھا ہوگا جو بیسک نیڈ ہے اس میں اے ٹی ایم. مگر مجھے سمجھ نہیں آتی جموں کشمیر بینک ہے یا ہمارا جو یہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے، یہ گرامین بینک ہے، یہ اے ٹی ایم انسٹال کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے آپ لوگ 1 کلو میٹر پہ نہ کریں، لیکن کم سے کم کرنا میں 4-5 اے ٹی ایم تو ہونے چاہیے نا. پہاڑ والے یہاں پہ آتے ہیں، دوسری چیز سے آتے ہیں، جسے اس سے ہر قریب تو یہ چیز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ دقتیں کہاں پہ آتی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ کرنا کی عوام سفر ہو رہی ہے، اتنا زیادہ سفر ہو رہی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں. اس کے بعد ہیلتھ کی بات کرتے ہیں آپ، ہیلتھ میں یہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ دیکھ لیں ہمارے جو ڈاکٹر تھے بیچارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو کام کر رہے ہیں محنت و مشقت سے اچھی طرح سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی. ڈاکٹر میں کہتا ہوں نا کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ڈرماٹولوجسٹ آتا ہے 2 منٹ کے لیے، اس کا ڈرماٹولوجسٹ کا اس کی اپوائنٹ. جی سر. تو سر طاہر صاحب میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ دیکھیں اب ہیڈ ایک ہے، سمپلی میں آپ کو ایک پیشنٹ کی بات کرتا ہوں، میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں جناب. جیسے کہ سمپل ایک ہیڈ ایک ہے، آپ کو معلوم ہے ہیڈ ایک جو ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ مائگرین پرابلم ہو سکتی ہے، یا آپ کو اسٹامک گیسز پرابلم ہو سکتی ہے، یا آپ کو آئی سائٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے. یہ چیزیں جو ہے بیسک ڈپریشن سے ہو سکتا ہے آپ کو، یا ہائپر ٹینشن ہے، ان چیزوں سے ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ بیچارے جو ہیں وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے نا، اس میں مہارت نہیں رکھتے وہ ڈاکٹر جو ہے. ہم چلے جاتے ہیں ان کے پاس، وہ کرتے ہیں پرسکرائب کرتے ہیں ڈائریکٹ پیراسٹامال، یہ ڈائریکٹ جو اس کے لیے میڈیسن ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ایگزامائن کیا جائے کس وجہ سے ہے کیا ہے، وہ پھر وہ ڈیزیز جو ہے وہ عادی ہو جاتے ہیں اسی ایک دوائی کے، وہ کھاتے رہتے ہیں جب تک پین چلتا رہتا ہے. تو یہاں پہ آج تک مجھے لگتا ہے سفر ہونے بہت زیادہ. جو بھی یہاں پہ اسپیشلسٹ آیا وہ 1 مہینہ رہا، وہ چلا گیا. سننے میں آیا، میں کلیئر نہیں کہتا، سننے میں آیا کہ آج بھی کچھ یہاں پہ جو سرجن وغیرہ یا اسپیشلسٹ ڈاکٹر آئے تھے ان کی سیلری آج بھی یہاں سے نکلتی ہے، لیکن وہ ڈیفیوز جو ہیں وہ سادھنا کے اس پار ہاسپٹل میں ہے. تو یہ مانگ ہے ہمیں بیسک فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ نہیں ہو رہی. اب دیکھیں فنڈ ہم جو بھی آتا ہے منسٹر یہاں پہ آتا ہے ہاسپٹل کو یہ فنڈ دے دیے گئے. ایون کہ ہمارے پنچایت اس بار 48 لاکھ روپیہ ہم نے ڈونیٹ کیا ہاسپٹل کو، اور بہت سارے فنڈ جو ہیں جو بھی آتا ہے بندہ ہاسپٹل کو فنڈ دیتا ہے. ہمارے ایم ایل اے صاحب نے بھی لاسٹ ٹائم جب وہ اس میں اقتدار میں تھے انہوں نے بھی وہاں پہ ڈونیشن دیا. تو اتنا ڈونیشن دینے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے وہاں پہ ہے کہ ہاں انفراسٹرکچر کی بات کریں، انفراسٹرکچر ہمیں ڈسٹرکٹ کے باقی ہاسپٹل سے اچھا ہے، لیکن انفراسٹرکچر جو ہے انفراسٹرکچر کو دیکھ کے بندے کی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ جہاں فلوڈ لگا دیتے ہیں، فیور ہے فلوڈ، جو بھی ہے فلوڈ، ہیڈ ایک ہے فلوڈ، ٹانگ میں درد ہے فلوڈ. اور فلوڈ کی کنزمپشن آپ کو معلوم ہے پوری اسٹیٹ میں سب سے زیادہ کنزمپشن جو ہے وہ کرنا میں ہوتی ہے. اب ان چیزوں کے بارے میں کیسے ان چیزوں کو دور کیا جائے؟ وہ تب ہوگا جب ہمارے جو ہیں اثر رسوخ والے، ہمارے اقتدار والے، یہ جو انتظامیہ والے ہیں یہ آگے ڈیمانڈ کریں گے. میں تو تنگ آ چکا ہوں جناب، میری عمر بہت کم ہے، لیکن کرنا کے ان معاملوں میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان سیاسی مسئلوں میں یا دوسرے چیزیں معاملات میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ ہمیں ہمارا پوسٹ مارٹم، زندوں کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. اللہ کی قسم ہمارے لوگوں کو تو آپ کیا بولتے ہو طاہر صاحب؟ آپ مجھے بتائیں نا ہاسپٹل کی فیسلٹی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں زیرو ہے. آپ بتا دیں بینک وغیرہ کیا فیسلٹی دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں، میں بولتا ہوں زیرو ہے. اس کے علاوہ آپ بولتے ہو روڈ کی حالت دیکھیں، دوسری چیز کی حالت دیکھیں. یا کرنا میں ہو کیا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. ہماری عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ تو عوام جاگ جائے اتنا ہی کافی ہے، ان کو ہوش آ جائے اتنا ہی کافی ہے، وہ اپنے حقوق کو پہچان لے اتنا ہی کافی ہے. وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا جب سیکھ جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ کرنا ہمارا بدل جائے گا، اور کرنا میں ترقی، تعمیر و ترقی کا کام جو ہے بہت اچھے سے ہوگا جناب. باقی ہماری جو ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں انفراسٹرکچر ٹھیک ہے، ڈاکٹر میں نہیں کہتا ڈاکٹر کی میں کسی کی ذات میں انگلی اٹھاؤں گا نہیں جی وہ فلانا غلط ہے فلانا
ایک جگہ ہے. یہ جو ڈاکٹر ہمیں یہاں پہ ان کی بھی ہے, ڈرمیٹولوجسٹ ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہے, ہمیں اینستھیزیا والا جو ہے, اینستھیزیا والے ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں, سرجن جو ہے ہماری سرجری جو ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے لیے موجود ہے. لیکن باقی اس سے ہٹ کے کیا ہے, ہمارے پاس اور بہت سارے شعبہ جات ہیں, اور کافی ساری ڈیزیز ہوتی ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس کنسرن ٹھیک. اگر ہمارے پاس سرجن آ جاتے ہیں طاہر صاحب, اس کے علاوہ آپ بتائیں نا ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اکوپمنٹ کیا ہے, آپ کے پاس اکوپمنٹ ہونے چاہیے نا, آپ ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کر لیں. اب دیکھو ہمیں آج کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے لیے یہ مان لو کہ سردیاں جو ہے کشمیر کے لیے, سردیوں کا موسم آنا کشمیر پورے کے لیے, سردیوں کا موسم, برف باری کا موسم آنا, وہ کہتے ہیں ایک انجوائمنٹ ہے, اس میں ایک لطف ہے, ایک مزہ ہے. باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں, بولتے ہیں یار کشمیر میں برف باری کا موسم ہے, اور کشمیر میں بھی یہ چلا چلان یہ سردیاں ہیں ایک تہوار کے طور پہ ہر روز منایا جاتا ہے, سوائے کرنا کو چھوڑ کے. کرنا میں سردیاں جب آتی ہیں ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم سردیوں کے لیے انتظام کریں, گرم کپڑے لیں, لکڑیاں لیں. سب سے زیادہ اگر ہمارے دلوں میں ڈر, دماغ میں ڈر ہے کہ بھائی اس سردیوں میں ہمیں سری نگر نہ جانا پڑے, ہمارا کوئی بیمار نہ ہو جائے, کوئی ایکسیڈنشل کیس نہ ہو جائے, کوئی ایگزام نہ ہو جائے, کیونکہ ہمارے ایگزام جو ہے وہ بھی فار فلنگ ایریاز میں لگا دیتے ہیں. ہم لوگ مجبور ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہماری دقتوں کے سامنے نیٹ بند ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں فارم سبمٹ نہیں کر پائے, جموں کشمیر جو اس کے جو نکلے تھے فارم. لیکن کیا ہوا, ہم نے آگے رپورٹ دی, سب کچھ کیا, لیکن کچھ نہیں ہوا, ڈیٹیکشن بھی نہیں ہوئی. اب لوگ ہم کریں کیا؟ کم سے کم یہاں پہ سینٹر اس سے یہاں پہ تھا وہاں کے لوگوں کا. میں کہتا ہوں بہت اچھی بات تھی تاکہ ان کو بھی پتہ چلے ہم کن مصیبت. وہ پھر کیا ہوا, اثر رسوخ لڑا میں تو صاحب کہتا ہوں یہاں پہ اپروچ ہوئی کہ وہ سینٹر جو ہے وہ چینج کر کے ان کے وہاں پہ لیے گئے, اور ہمیں کھلیڑ کر کے یہاں سے لیا جاتا ہے ہندواڑہ میں, یہاں سے کھلیڑ کر لیا جاتا ہے اولی میں, بارہ مولہ میں, سوپر میں. کنجن ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم نے کبھی سپنے میں بھی نہیں, میرے بھائی کا سینٹر. آپ یقین مانیں ہمارے کشمیر کی کسی بھی تحصیل کا کسی بھی گاؤں کا بندہ پورے کشمیر میں نہیں گھوما ہوگا, لیکن ہم جو ہے بے روزگار, ہم لوگوں نے پورا کشمیر گھوم چکے ہیں ہم لوگ, ہمارے سینٹر وہاں پہ رکھ رکھے. اب کیا بولتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں میں کہتا ہوں کہ ہمیں سردیاں آنے والی ہے, ہمیں دہشت طاری ہو جاتی ہے ہمارے دماغوں میں کہ بھائی اب کیا ہوگا, اب ہمیں کہیں جانا نہ پڑ جائے. ہمیں جب وہاں پہ ایکسیڈنشل کیس ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھنے والا, 2 دن میڈیا والے بھی دوسرے تیسرے بھی ہمارے آ کر کے دکھ درد جو ہے وہ دور کرتے ہیں. میڈیا والے بھی بیچارے بات نہیں کریں کیا, جب لوگ ہم خود ہی چھوڑ. اور ہماری فطرت میں یہ ہے, ہمارا رات کو جب ہم 4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے صبح یہ کرنا ہے, ہمارے جو تخیل ہمارا بہت اونچا لیول ہوتا ہے, ہمارا مورال بہت اونچا ہوتا ہے کہ ہم لوگ صبح احتیاطی کر کے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. صبح ہمیں ڈھونڈ کے بلانے پڑتے ہیں, آؤ بھائی آج اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے. تو کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نا سبھی لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے, سبھی لوگوں کو یہ دیکھو نا, اس کے لیے فنڈامنٹل یہ دیکھو, اگر کہتے ہیں جان ہماری, یہ جو فنڈامنٹل حق ہے ہمارا رائٹ ہے, یہ جو ہے زندگی ہماری جان بچانا, یا میں یوں کہوں کہ رائٹ جو ہے نا, تو اس کے علاوہ مجھے بتائیں نا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. میرے پاس ایک پورا یہ ریکارڈ مینٹین کیے ہوئے میں نے پورے کرنا کہ کتنے لوگ ہمارے اس سادھنا نے دیے, کتنے گھر اجاڑے اس سادھنا نے, مگر کیا اثر ہوا مجھے بتائیں نا آپ. انتظامیہ کو کیا اثر ہوا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کیا ہوا, اسٹیٹ ایون کے سینٹر کو کیا ہوا, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بھی سنتے ہیں ہم یہ سنتے ہیں یار آپ لوگوں کو کون دے گا یہ چیزیں. ٹینوں کی بات دور تک ہے, آپ حق کی بات کرتے ہیں. جناب میں نے ای TV اردو میں 2018 میں ایک پورا انٹرویو دیا میں, تو انہیں میں نے اس دن کہا تھا کہ جناب ٹنل اگر ایک خواب ہے ہمارا, انہوں نے کہا تھا کہ ایک خواب ہے. میں نے کہا تھا اگر ٹنل خواب ہے طاہر صاحب, تو میں نے کہا تھا چلو اس خواب کی تعبیر ہم لوگ کسی سے نہیں مانتے, مگر کم سے کم جو ایولانچ ایریا ہے 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کا, اس کے اوپر ایک آپ روف لگا سکتے ہیں. ایون کہ آپ کے پاس میں کہتا ہوں بار بار ٹیکنالوجی, آپ یہاں پہ وہ جو مائننگ کر کے اسنو کو جو ہے نیچے گرا سکتے ہیں. 1-2 دن پہ زیادہ تو نہیں لگتا نا, برف تو پورے 6 مہینے نہیں پڑتی اوپر سے, برف جم جاتی ہے وہاں پہ. یہ چیز آسان ہو سکتی تھی. اس کے علاوہ یہ نیشنل ہائی وے ہے, یہاں پہ ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں وہ صرف پیسہ نکالنے پہ یا شیئر ہوتے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے ان کو ڈپارٹمنٹ کو. کیوں؟ کیونکہ اس روڈ سے ان کو بہت فائدہ ہے, لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہے. ہمیں معلوم ہے جب ہماری گاڑی یہاں سے نکلتی ہے کشمیر کی جانب, ہم چلتے ہیں سری نگر کپوارہ کی جانب, تو ہم دیکھتے ہیں مزدور پہلے سوئے ہوتے ہیں, گاڑی اچانک دیکھی کام پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو کام کیا ہوتا ہے, اس بار ہماری روڈ کا کام ہوا, بے شک ہوا, نیشنل ہائی وے کا ہوا,
لیکن وہاں پہ ہمارا جانا آنا کب ہوتا ہے جناب طاہر صاحب؟ بیچ میں ہوتا ہے. زیادہ تر ہمارا آنا جانا ایچے سے لے کر چترکوٹ تک ہے، سوری ٹیٹوال تک ہے. تو آپ دیکھ لیں وہاں پہ روڈ کی کنڈیشن آپ خود دیکھ لیں نا. اس کے بعد میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ یہاں پہ روف لگا دیں، بیچ میں 2 جگہ پہ ریسٹ ہاؤس ہوں، یہاں پہ چلڈرن پارک جو ہے، چلڈرن پارک آپ بنا سکتے ہیں بیرلا میں. آپ یہاں پہ ٹورسٹ اسپاٹ جو ہے ہمارے پاس. بالکل بڑا سوال آپ کو روکنا چاہیں گے، وقار صاحب کو روکنا چاہیں گے یہاں پہ. ایڈوکیٹ جعفر سے پوچھیں گے کہ کرنا کو جو ہے سیاحت کے نقشے کے پر لانے کے لیے ایڈوکیٹ جعفر جو ہے آپ اپنے وچار دیجئے کہ کیسے یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ کرنا کو جو ہے سیاحت کے نقشے پہ لائیں. جی سب سے پہلی بات کہ اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. جی تو پلاننگ جب تک نہیں بنے گی اور جب تک کمپیٹنٹ لیڈر سامنے نہیں آئیں گے تک یہ ناممکن ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں گے ایک بار جو نئی یہ ڈی سی سی الیکشن میں جو مینیفیسٹو آئے ہیں اس میں نے لگ بھگ سب منشور دیکھے، ہر ایک کا مینیفیسٹو دیکھا، لیکن بہت کم لوگوں کے مینیفیسٹو میں یہ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے ہم بیٹرمنٹ کریں گے، بیٹرمنٹ آف ایجوکیشن سیکٹر. بہت کم لوگوں نے کہا ہے. دوسرا کرپشن کا مدعا بہت کم لوگوں نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا ہے، کیونکہ کرپشن ایک ایسی بیماری ہے آج بھی سماج کے اندر، اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے کیڑی رہے جو سپورٹ ہوں گے. ایجوکیشن کے بارے میں، ایجوکیشن کی بیٹرمنٹ کے بارے میں کسی نے بھی لیڈر نے نہیں لکھا ہے. اور ایسے بھی کچھ جو مدعے ہیں جیسے ٹوریزم ہے، یہ لکھتے رہتے ہیں منشور میں، کوئی جیتے نہ جیتے اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا. بعد میں آن گراؤنڈ ایسے کام نہیں ہوتے. لیکن جب تک اچھی جعفر صاحب کرنا میں ٹوریزم کیسے بنایا جائے گا، ٹوریزم ہب کیسے بنایا جائے گا، آپ کے پاس کیا وچار ہیں اس میں؟ میں آپ کا سوال پورا سمجھ نہیں پایا. کرنا میں سر ٹوریزم ہب جو ہے وہ کیسے بنایا جائے گا؟ کرنا کو جو ہے ٹوریزم ہب کیسے بنایا جائے گا؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کرنا ایک بہت سمارٹ سٹی ہے. اگر ٹوریزم ہب کی اگر بات کریں، ہمارے پاس ایسی اچھی لوکیشنز ہیں جو گلمرگ، سونا مرگ اور دودھ پتھی جیسے گلمرگ سے بہتر جگہیں ہمارے پاس، لیکن انفراسٹرکچر کی کمی ہے. اگر انفراسٹرکچر ہوتا وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی، جیسے ہمارے شمس بری کا ایریا ہے، تو اگر وہاں پہ اچھے ٹریک بنائے ہوتے تو یہاں کے یوتھ ٹریکنگ پہ جاتے، باہر کے لوگ آتے، پورے کشمیر کے، ہندوستان کے لوگ آتے. یہاں پہ اچھا روپ وے لگایا ہوتا سادھنا کا، چلو اسی کو دیکھ کے آتے. مطلب ٹھٹوال جیسے کہ پہلے تھا انٹرنیشنل بارڈر تھا، آج بھی انٹرنیشنل بارڈر ہے، وہاں سے کراسنگ ہوتی تھی، ویزا پہ لوگ جاتے. کنٹینیو رکھنا تھا. وہاں پہ ایک زمانے میں تجارت کی منڈی ہوا کرتی تھی، آج بھی رکھتے تو ٹوریزم اپنے آپ بھی یہ بڑھ جاتا. جب انفراسٹرکچر جب آئے گا تو ٹوریزم بھی ساتھ آئے گا. جب تک انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو ٹوریزم بھی نہیں ہوگا. دوسری بات، انفراسٹرکچر تب ہوگا جب اس کے لیے زور لگایا جائے گا، جب اس کے لیے ڈیمانڈ دی جائے گی، اور ڈیمانڈ وہ ہونی چاہیے جو آگے جا کے ایکسپٹ کی جائے، ہے نا. خالی قبضوں میں یا اپنے تقریروں میں جو بات سمت رہ جائے وہ آگے نہیں پہنچتی. یہاں پہ تو سب کہتے تھے کہ ہم آپ کو ایس ٹی دیں گے، یہاں سے ٹنل آئے گا، یہاں پہ مطلب بولتے تھے کہ ہم ایک پلے گراؤنڈ دیں گے، لیکن آن گراؤنڈ ابھی چندار میں کوئی بھی ایسا پلے گراؤنڈ نہیں ہے. یہاں پہ چندار کے لڑکے شام کو یہاں پہ کٹے گئے. چیز کرنا کے نوجوانوں کے لیے یہی ہے سر کہ آپ کو پتا ہے سر، جس جگہ پہ افیکٹو اور بولڈ اور ایجوکیٹڈ سٹیزنز ہو، ویل ایجوکیٹڈ سٹیزنز ہو، اس جگہ پہ ویل ایجوکیٹڈ ایڈمنسٹریشن بھی ہوتی ہے، ویل ایجوکیٹڈ ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن مطلب ہر ایک کو مطلب ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایجوکیشن امپلائمنٹ ایک جاب ایک چیز ہے، ایجوکیشن دوسری چیز ہے سر. ایجوکیشن مطلب ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ایجوکیشن مطلب حاصل کرنا چاہیے، اور ہم سب کو مل جل کر اپنی سوسائٹی کو، اپنے کرنا کو مطلب ایک بہتر کرنا بنانا چاہیے. ایسے جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے سر، ہمارے کرنا جو ہے یہاں پہ بڑی بڑی ہستیاں نکلی ہیں سر. آپ کو بھی پتا ہے سر، اور لٹریسی ریٹ بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کوپواڑہ میں بہت اچھی لٹریسی ریٹ بھی ہے سر. تو اس کو ہم برقرار رکھتے ہوئے سر ہمیں آگے نکلنا چاہیے سر. اپنی مطلب جہاں پہ بھی ہمیں مطلب اپنی قوم کی ریپرزنٹیشن، ہمیں نوجوان جتنے بھی ہیں سر، اب آگے تو نوجوانوں کو ہی سنبھالنا ہے سر. تو سر مطلب
بالکل مطلب ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ جو باقی جو گندگی ہے سر, مطلب جیسے ڈرگز ہے, باقی چیزیں جو جیسے کسی میں بھی دیکھے اسے ریموو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سر, ہمیں اسے ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے سر ہمیں. جی شکریہ بات کرنے کے لیے وجاہت صاحب. لاسٹ پہ میں سر ایک ہی میسج سر لاسٹ پہ میں ایک ہی میسج دینا چاہوں گا. ایک تو سر گوتم بدھا جو ہے ان کی ایک میسج ہے, آئی ہیو نتھنگ ٹو ٹولڈ یو, آل دیٹ وچ از کمپوزڈ از لیبل ٹو ڈیکے, سو لیو ڈیلیجیبنٹلی. جی یہ گوتم بدھا کی لاسٹ میسج ہے. اور اگر سر لاسٹ پہ میں سر کہوں گا, مہاتما گاندھی کی ایک میسج کہوں گا سر, ایجوکیشن از دا مین ویپن وچ کین ایجوکیشن از دا ویپن وچ کین یوز ٹو ایریڈیکیٹ آل دا ایونز ان دا سوسائٹی. بالکل بس یہی دو میسج ہے میری لاسٹ پہ ہیں شکریہ سر. بات کرنے کے لیے آپ کو. شکریہ. تھینک یو. اچھا سر, طاہر صاحب شکریہ سر.